बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। आपका मेज़बान हसन आसिफ़ एक बार फिर से आपके सामने हाज़िर हूँ अपने स्पेशल प्रोग्राम यानी जो चैनल विन की जानिब से हमारा ये ख़ास सीरीज़ है द डे ऑफ जजमेंट। यानी इस सीरीज़ में हमारी मुसलसल जो बात हो रही है मौलाना फैज़ अब्बास साहब से, हम जानेंगे कि किस तरीक़े से कुछ एथिस्ट कह लें या अनीश्वरवाद कह लें या नास्तिक कह लें कि इस तरीक़े के लोग जो अल्लाह गॉड ईश्वर में विश्वास या भरोसा नहीं रखते, या फिर हम यूँ कह लें कि कुरान क्या कहता है क़यामत के सिलसिले से या आखिरत क्या है। हम बहुत सारी बातों के साथ एक बार फिर से हाज़िर हुए हैं अपने इस चौथे एपिसोड में, लेकिन सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं आगा का। आगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगा, जो हमारी सीरीज़ चल रही है ख़ासकर द डे ऑफ जजमेंट, यानी जो क़यामत है वो आना बरहक है और जिसका इनकार पूरी कायनात के कोई भी शख्स या कोई भी मखलूक नहीं कर सकती, जिसकी वाज़ेह दलील कुरान मजीद में मौजूद है। आगा, हमारा सबसे पहला यही सवाल रहेगा ख़ासकर कुरान मजीद से मुताल्लिक़ कि हम चाहेंगे कि कुरान की रोशनी में कुछ ऐसी दलीलें दिए कि जो क़यामत के वजूद को सामने रखें और हमारे नाज़रीन समझ सकें हकीकत में क़यामत है क्या। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ विन चैनल का और आपके हुजूर का और आपकी पूरी टीम का कि एक बार मौका मिला मुझे कि मैं अपनी बातों को आपके सामने रखूँ। हम भी आपके शुक्रगुज़ार। क़यामत को लेकर मुसलसल जो बातें हमारी हो रही हैं, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह नफ़ा बख्श होंगी और हम इसके ज़रिए से अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। कुरान करीम में हर अक़ीदे के लिए आयात मौजूद हैं और कुरान के साथ अहले बैत अलैहिस्सलाम की रवायात, हमारे यहाँ जो अक़ीदे पाए जाते हैं, हर अक़ीदे को साबित करने के लिए कोई ना कोई आयत या रवायत हमारे पास मौजूद है। बिलखुसूस क़यामत के मुताल्लिक़ कुरान करीम ने बेशुमार आयात इस कुरान में जब आप देखेंगे तो वो मिलेंगी जो रोज़ क़यामत के ऊपर दलालत करती हैं, वहाँ की कैफ़ियत, वहाँ की हालत और जो मौक़ियत होगी रोज़ क़यामत की, वो सारी चीज़ें कुरान में हमें नज़र आती हैं। मैं मिसाल के तौर पर चंद आयतें देख कर पढ़ता हूँ ताकि जो है वो हमारे जो नाज़रीन हैं वो भी कुरान उठा लें, इसी बहाने एक इबादत हो जाए। सूरह फ़ातिर की आयत नंबर 9 में परवरदिगार कहता है, वल्लाहुल्लज़ी अरसलर रियाहा फतुसीरु सहाबन फसुक़नाहु इला बलदिम मय्यतिन फ़अहयैना बिहिल अर्ज़ा बाद मौतिहा कज़ालिकन नुशूर। परवरदिगार ने इसमें इशारा किया है कि अगर आप गौर करें तो उसने जो अलामात बनाई हैं इस दुनिया में, मिसाल के तौर पर ये बादल, ये हवाएं, ये चरिंद, ये परिंद, ये सब परवरदिगार की निशानियां हैं। इस आयत में परवरदिगार कहता है कि अगर तुम गौर करो तो तुम्हें ये नज़र आएगा कि ये जो बादल हवा के ऊपर सवार रहते हैं, इनका काम क्या है कि ये अपने अंदर पानी को जज्ब किए हुए हैं। ये ऐसी मुर्दा ज़मीनों में जाके बरसते हैं कि इस बारिश के बाद वो मुर्दा ज़मीनें ज़िंदा हो जाती हैं। सुभान अल्लाह। हम हिंदुस्तान के जिस खित्ते में रहते हैं, ख़ासकर जहाँ से ताल्लुक़ हमारा और आपका है, हमको बहार और ख़िज़ा का अंदाज़ा वैसे नहीं होता जैसे होना चाहिए। लेकिन जो पहाड़ी एरिया कहलाते हैं, जो हिल स्टेशन है, वहाँ पर जब बात मौसम की आती है तो बहार का मौसम और ख़िज़ा का मौसम, इसको रोज़ाना हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। मिसाल दूँ, खुशगवार भी कह सकते हैं। खुशगवार बहार का मौसम ऐसा होता है कि जिसमें एक ज़िंदगी, एक ताज़गी आती है। मैं मिसाल दूँ, मैं मशहद में था तकरीबन 7-8 बरस, तो मेरे लिए वो पहला तजुर्बा था, पहले ही बरस, कि जैसे ही बहार का मौसम आया तो पूरा ईरान, जिस खत्ते में मैं था, अलबत्ता वो शहर और हमारा पूरा स्टेट हरा भरा दिखाई दे रहा है, जैसे हिंदुस्तान में आमतौर पर पेड़ और पौधे होते हैं। 3 महीने बहार के गुजरते हैं, उसके बाद वहाँ गर्मी शुरू होती है। गर्मी में भी यही हालात रहते हैं। गर्मी के बाद जैसे ही मौसम ख़िज़ा शुरू होता है, यानी जो पाइज़ का मौसम कहलाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो हरे पत्ते पीले होने लगते हैं। हमारे यहाँ भी पतझड़ होता है, पौधे आते हैं, पेड़ आते हैं, यानी पत्ते आते हैं, लेकिन कब पतझड़ हुआ और कब वो पलट कर आ गए हमको बहुत ज़्यादा मालूम नहीं हो पाता और हम मुतवज्जे नहीं होते। लेकिन ईरान में या जो ऐसे पहाड़ी एरियाज़ हैं, वहाँ पर जब ख़िज़ा आती है, जब पाइज़ का मौसम आता है, यानी बाकायदा तौर पर आप देखेंगे कि किसी भी पेड़ में कोई पत्ता बाकी
نہیں رہ جاتا ہے، یعنی بغیر پتوں کے پورے پورے باغات کھڑے ہوئے ہیں، پورے آپ روڈ کے اوپر نکل جائیں جتنے بھی درخت لگے ہوئے ہیں مردہ دکھائی دے رہے ہیں کہ جن کے اندر کوئی بھی پتا نظر نہیں آتا. خزاں کا موسم گزرتا ہے، سردی کا موسم نظر آتا ہے، اور جیسے ہی بہار آتی ہے آپ یقین جانیں، میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ آپ واقعی یقین اگر کریں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ کی کیسی قدرت ہے کہ 3 دن کے اندر جو ہے وہی آپ 3 دن پہلے دیکھتے ہیں تو پورا مردانگی چھائی ہوئی ہوتی ہے درختوں کے اوپر. بہار کا موسم آیا 3 سے 5 دنوں کے اندر سب ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اور سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں. لہٰذا فارسی کی بہت سی ضرب المثل ہیں، اور ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں کہ ہر خزاں کے بعد ایک بہار ہے. کیوں کہتے ہیں؟ خزاں کے موسم میں تمام پیڑ پودوں پہ مردانگی چھا جاتی ہے، لیکن جب بہار آتی ہے تو ان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے. پروردگار سورہ فاطر کی آیت نمبر 9 میں یہی کہہ رہا ہے کہ وہ وہی اللہ ہے کہ جو بادلوں کے ذریعے جب پانی گراتا ہے تو مردہ زمینوں میں جان پیدا ہو جاتی ہے، یعنی جو بنجر زمینیں ہیں وہ زرخیز ہو جاتی ہیں. جو درخت بغیر پتوں کے دکھائی دے رہے تھے مردہ صورت میں، اب ان میں ایک مرتبہ دوبارہ ہم سرسبز و شادابی دیکھتے ہیں اور ایک نئی زندگی دیکھتے ہیں. ہر برس یہ ہوتا ہے کہ درخت کے اوپر مردانگی آتی ہے موسم پائیز میں، اور بہار کے موسم میں اس میں زندگی آ جاتی ہے. تو ایک تو آیت یہ ہے کہ جو اس موسم کے ذریعے ہم کو بتاتی ہے کہ جس طرح سے ہم ہر 6 مہینے میں درختوں کو زندہ کرتے ہیں، روز قیامت تمہارے بدن کو بھی ہم اسی طرح سے زندہ کرنے والے ہیں. ایک آیت سورہ یاسین میں ہمیں دکھائی دیتی ہے جو جس کا نمبر ہے آیت نمبر 79 یعنی 79. خداوند عالم کہتا ہے قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. یہ جواب ہے اس بات کا کہ پیغمبر اسلام کے پاس کچھ لوگ ہڈیاں لے کر آئے، انسانی ہڈیاں، اور مذاق اڑانا شروع کیا انہوں نے پیغمبر کا کہ دیکھو یہ پیغمبر وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ روز قیامت مردوں کو زندہ کیا جائے گا. یہ ہڈی میرے ہاتھ میں ہے کسی انسان کی، بھلا اس کو کوئی زندہ کرے گا؟ سوکھی ہوئی ہڈی، ابھی اس کو میں توڑ دوں تو یہ پاؤڈر ہو جائے گی، یہ کیسے زندہ ہوگی؟ تب یہ آیت آتی ہے کہ رسول آپ ان سے کہیے کہ یہ کیوں تعجب کرتے ہیں کہ مردوں کو اٹھایا جائے گا؟ کیا یہ بھول گئے کہ پہلی مرتبہ بھی تو جب ہم نے ان کو بنایا تھا تو یہ بالکل خاک اور مٹی ہی تھے؟ انسان اپنے وجود کو دیکھے کہ وہ کیسے خلق کیا گیا. خداوند عالم کہتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانَ مِمَّا خلق من ماء دافق یخرج بین الصلب والترائب. یہ انسان اپنی خلقت پہ غور کرے کہ اس کو ہم نے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا کہ جو اس کے آباء و اجداد کی ریڑھ کی ہڈیوں میں جاری اور ساری تھا. تو جو پروردگار ہم کچھ نہ تھے، کچھ نہیں تھے، تب اس نے ہمارا وجود بنا دیا. اب تو ہمارا ایک وجود ہے، لہٰذا اگر ہم مٹی میں مل جاتے ہیں تو اب دوبارہ بنانا تو آسان ہوتا ہے. پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا سخت ہے، لیکن جب ایک بار بن گئی ہے چیز اور خراب ہو گئی تو اس کو جوڑ دینا تو کوئی بھی بہت بڑی بات نہیں ہوتی. پروردگار نے ہمیں جیسے پہلی مرتبہ خلق کیا ہے وہی پروردگار ہمیں دوبارہ روز قیامت اٹھانے والا ہے. لہٰذا اس سورہ یاسین کی آیت نمبر 79 میں پروردگار کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی زندہ بھی کرے گا اور وہ ہر مخلوق کا بہتر جاننے والا ہے. یہ دوسری دلیل ہے. تیسری دلیل اگر میں یہ ختم کرنا چاہوں گا، البتہ وقت زیادہ نہ ہو جائے، تیسری آیت پھر سورہ یاسین میں ہی نظر آتی ہے اس کے فوراً بعد الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، کہ اس نے تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ پیدا کر دی ہے تو تم اسی سے ساری آگ روشن کرتے رہے ہو. ایک درخت کا تذکرہ ہوا ہے اور اس کے بنیاد پر پروردگار نے پیغمبر اسلام کے ذریعے قیامت کے آثار کو ظاہر کیا ہے. انشاءاللہ میرے پاس وقت ہوگا تو میں اس کی اور وضاحت کروں گا، لیکن بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو کافروں کے سامنے پیش کرتے تھے پیغمبر اسلام کے. جب پروردگار یہ کر سکتا ہے تو پھر روز قیامت دوبارہ زندہ کرنے پہ تمہیں تعجب کیوں ہے؟ سورہ قیامت میں وہ کہتا ہے کہ وہ تمہاری برادہ کی ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ اٹھائے گا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ تمہاری انگلیوں کے جو جوڑ اور بند ہیں ان کو بھی ویسے ہی واپس لائے گا جیسے یہ تم دنیا میں ان کو دیکھا کرتے تھے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ فنگر پرنٹس جو ہیں وہ سب کے انڈیویجول ہیں. پروردگار نے اس وقت کہا تھا کہ جب قیامت میں ہم اٹھائیں گے تو تمہاری انگلیوں کے جوڑوں کو بھی ویسے ہی بنائیں گے جیسے یہ دنیا میں تھے. یعنی یہ جو آثار ہیں، بہت اچھی بات کہ آپ نے ابھی ایک لفظ کا استعمال کیا قرآن مجید کی آیات سے ریلیٹڈ، یہ شجر الاخضر ہے نا. ہم اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم خاص کر قرآن مجید کے ہی حوالے سے ہم چاہیں گے شجر الاخضر کے بارے میں بھی تھوڑا سا بیان فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایتھیسٹ کی بات آتی ہے یا ہم یوں کہہ دیں ناستک یا اللہ کو نہیں ماننے والے، ان کے بارے میں کیا بیان فرمایا، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. احسنتم. پیغمبر اسلام نے جس عالم میں دین کو پیش کیا تھا، اللہ کو پیش کیا تھا، عرب کے یہاں کوئی معاشرہ نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی سماج نہیں تھا. اپنے بنائے ہوئے جھوٹے عقیدے تھے، اپنے بنائے ہوئے جھوٹے خدا تھے. ان کو وہ بس پوچھتے چلے آ رہے تھے، اپنی باتوں کو، اپنی مانیتاؤں کو مانتے ہوئے چلے آ رہے تھے. پیغمبر اسلام نے
سب سے پہلے کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، انسانوں لا الہ الا اللہ کہو تمہیں فلاح مل جائے گی۔ پہلا اقرار کروایا پروردگار کا، اور پھر اقرار کروایا قیامت کا۔ مبدا اور معاد، یہ دو چیزیں ایک ساتھ میں بولی جاتی ہیں۔ مبدا سے مراد پروردگار اور معاد سے مراد قیامت، یعنی ہمارا دوبارہ اٹھایا جانا۔ پر پیغمبر اسلام نے جب مبدا اور معاد کو پیش کیا تو بہت سے ایسے افراد تھے جو کہ نہ دکھنے والے خدا ہی کو نہیں مان رہے تھے، اس لیے کہ ان کے یہاں تو 365 وہ خدا تھے جن کو وہ اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، دیکھتے تھے، ان سے دعائیں کرتے تھے، ان سے ڈرتے تھے، اور پیغمبر اس خدا کو پیش کر رہے تھے جس کو نہ دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے نہ جس کو آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے، تو یہ بہت مشکل تھا ان کے لیے۔ دوسری بات جو پیغمبر بتاتے تھے کہ دیکھو اچھے عمل کرو، برائیاں نہ کرو، دوسرے پہ ظلم نہ کرو، ورنہ قیامت میں حساب و کتاب ہوگا، تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ اس بات پر مذاق اڑاتے تھے۔ پیغمبر جب کہتے تھے کہ اللہ کو مانو جو دکھائی نہیں دیتا ہے، اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے، مگر وہ کہیں نہ کہیں سوچتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو۔ لیکن جب پیغمبر کہتے تھے کہ قیامت میں تمہارے بدن کو اٹھایا جائے گا، زندہ کیے جاؤ گے، اس پر انہیں بڑا تعجب ہوتا تھا۔ پیغمبر سے کہتے تھے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ یہ پاگل ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ بہکی ہوئی باتیں کرتے ہیں، یہ اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں۔ وہ اپنے نگاہ میں جس کو اللہ سمجھتے تھے اس کے متعلق کہتے تھے کہ یہ اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ہم کو دوبارہ اللہ زندہ کرے گا، جبکہ اللہ جیسے ہمیں زندہ کر رہا ہے دوسرے لوگوں کو پیدا کرتا چلا جائے گا، دنیا چلتی چلی جائے گی، دوبارہ کسی کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ پیدا کرے گا، یہ اللہ پر الزام ہے، ان کے اللہ پر۔ تو اس بنیاد پر پیغمبر اسلام کو ستاتے تھے، تانے دیتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ لہٰذا جب کچھ افراد آتے ہیں پیغمبر اسلام کے پاس کہ ہم آپ کی اس ماد والے کانسیپٹ کو قبول نہیں کرتے، قیامت کچھ آنے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ بتائیے کہ اللہ ہے، ہمیں نیک کام کرنا چاہیے، مگر کوئی زندہ ہونے والا نہیں۔ جیسے آج کے دور میں آپ نے ابھی بات ایتھسٹ کی گئی ہے، اسی دنیا میں آپ کو بہت سے ایسے کمیونسٹ افراد مل جائیں گے، ایتھسٹ افراد مل جائیں گے جو کہتے ہیں نہیں نیکی تو اچھی چیز ہے، آپ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریے، لوگوں کے کام آئیے، کسی کی فیس دے دیجئے، کسی کے گھر میں چولہا جلا دیجئے، کسی کے گھر میں لائٹ پہنچا دیجئے، مگر یہ سب انسانیت کے تقاضے کے تحت کریے، اس کی کچھ امید نہ کریے کہ قیامت میں کچھ ہونے والا ہے۔ وہ قیامت کو نہیں مانتے۔ یہ آج کے دور کے کمیونسٹ اور ایتھسٹ حضرات ہیں۔ یہی افراد وہ تھے جو پیغمبر کے زمانے میں تھے، قیامت ان کے ہضم نہیں ہوتی تھی کہ قیامت میں بھلا انسان کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا قرآن نے الگ الگ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر یہ جو قرآن میں شجر اخضر کی بات ہوتی ہے، یعنی ایک ایسا درخت جو ہرا بھرا ہو، اس کا قصہ کیا تھا؟ ہوتا یہ کہ جب پیغمبر کے پاس یہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ کیسے اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کر دے گا، تو پیغمبر اسلام کے پاس یہ آیت آتی ہے کہ ان سے کہو کہ کیا یہ ہرے بھرے درخت سے آگ کو نہیں مہیا کرتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے درخت جس وقت پیڑ پہ زمین میں لگا ہوا ہے وہ ہرا ہے، سرسبز و شاداب ہے، آپ اس کو کاٹ کے کچھ دنوں کے لیے آپ دھوپ میں ڈال دیجئے تو کیا ہوگا؟ 1 برس 2 برس 3 برس 4 برس کے بعد وہ سوکھ جائے گا۔ جب وہ سوکھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ اس سے جب 2 لکڑیوں کو آپس میں ٹکراتے ہیں تو آگ نکلتی ہے۔ یہ سب تو ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے، 2 پتھروں کو ٹکرایا چکماق کے تو آگ نکلی، 2 لکڑیوں کو ٹکرایا گیا تو آگ نکلی۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم اس بات پہ تعجب کیوں نہیں کرتے ہو کہ یہ جو درخت کل ہرا بھرا تھا یہ آج تمہیں آگ دے رہا ہے؟ اس کے اندر آگ بھرنے والا کون ہے؟ وہ پروردگار ہے۔ یعنی جو پروردگار ہرے درخت کے اندر آگ کو نافذ کر سکتا ہے وہ تمہارے وجود کو دوبارہ کیسے نہیں لا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہیں کہ اس کا آپس میں ربط کیا ہے۔ اس کا ربط آج کی ترقی یافتہ دور میں اور علمی زمانے میں ہمیں زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ جب ہم کسی دانشمند سے پوچھیں گے کہ یہ سوکھے درخت میں آگ کہاں سے آئی، اس کے اندر یہ انرجی کہاں سے پیدا ہوئی، تو وہ ہر انسان جو عالم ہے وہ یہ بتائے گا کہ صاحب سورج کی جو کرنیں ہیں، جو سورج کی انرجی تھی اتنے زمانے تک اس درخت پر جو پڑتی رہی، 1 برس 2 برس، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیڑ سوکھتا رہا، یہ سوکھ نہیں رہا ہے، وہ انرجی جو سورج سے نکل رہی تھی یہ اپنے وجود کے اندر داخل کر رہا تھا۔ میں شاید پہنچا پاؤں جو پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ آج کا جو علمی دور ہے جب آپ اس سے پوچھیں گے سوکھے درخت میں یہ آگ کہاں سے آئی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جب یہ درخت پڑا ہوا تھا اس پہ سورج کی کرنیں پڑتی رہی، وہ تمام انرجی اس نے اپنے اندر اسٹور کی، اور جب یہ پوری طرح سے اس کو اسٹور کر چکا، پوری طرح خشک ہو گیا، تو اب وہی انرجی ہے کہ جس وقت آپ چھوٹی سی چنگاری بھی اس میں اگر لگا دیں گے یا دونوں کو آپس میں ٹکرا دیں گے تو وہ چنگاری اس کے اندر سے نکلے گی۔ جبکہ جب یہ ہرا بھرا درخت تھا اس کے اندر کوئی آگ نہیں تھی، آپ ہرے درخت کو جلاتے رہیے وہ نہیں جلتا ہے۔ آج ہمارے یہاں گیس آ گئی، مگر آج سے ہم 30 سال پہلے جائیں، 40 سال پہلے جب ہم لکڑیاں خریدنے جاتے تھے تو والدین کیا کہتے تھے جو خریدنے جا رہا ہے کہ بھیا گیلی لکڑیاں نہ لے کے آنا، سوکھی لکڑیاں لانا۔ یعنی گیلے درخت کے اندر
تر درخت کے اندر وہ انرجی نہیں ہے، وہ آگ نہیں ہے، سوکھے درخت کے اندر ہے. کیوں؟ بہت اچھی بات. کیوں کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اتنے زمانے تک پڑا رہا، سورج کی کرنوں کو اس نے اسٹور کیا، اب وہی ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہے. اس آیت کے ذریعے پیغمبر اسلام نے یہی بتایا کہ جب ہرے درخت سے تم کو آگ مل رہی ہے، تعجب نہیں ہو رہا ہے کہ پروردگار نے اس کو محفوظ کیا ہے اور اب سامنے لے کر آ رہا ہے، تو تمہارا بھی بدن جب مٹی میں چلا جائے گا تو پروردگار اس کو محفوظ کر دے گا ذرات کے اندر. اور جب قیامت کا دن ہوگا کہ جیسے وہ انرجی اسٹور کر رہا تھا درخت اور جب ہم نے آگ لگائی تو وہ جلنے لگا، اسی طرح روز قیامت میں ہمارا یہ بدن کہ جو خاک میں متلاشی ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، پروردگار اس کو دوبارہ حکم دے گا اور قیامت کے روز ہمارا مجسمہ ظاہر ہو جائے گا اور پھر پروردگار کی عدالت کے تقاضے کے تحت جزا اور سزا ہوگی. اگر روح کے متعلق اگر دیکھا جائے کہ مادیات کے حامی اور اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ احسن تم دیکھیں، یہ اسلامی عقیدہ تو بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ انسان کے دو بعد ہیں، دو ڈیسٹینیشن، ایک اس کا جسم مادی ہے اور ایک روح الہی ہے. ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جب پروردگار نے حضرت آدم کا پتلا بنانا چاہا تو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لے کر آؤ، اور یہ اسی ارتھ سے، اسی دنیا سے مٹی گئی اور اس سے پتلا بنا. جب وہ پتلا آمادہ ہو گیا، مجسمہ بن گیا، تو پھر پروردگار کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر جب میں اس میں اپنی روح داخل کر دوں، یعنی اپنا جو وہ روح ہے اس کو پھونک دوں. تو آدم کا ایک مادی جسم ہے جو اسی خاک سے تیار ہوا ہے، اور ایک پروردگار کی وہ روح ہے، وہ امر ہے جو اس سے مرتبط ہوا کہ جس کے بعد حضرت آدم لائق سجدہ قرار پائے، قبلہ اور کعبہ قرار پائے. تو ہمارا تو بنیادی عقیدہ یہی ہے مسلمانوں کا کہ انسان کے پاس ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. موت کا کام کیا ہے کہ جسم اور روح کو جدا کرنا. موت کا کام یہ ہے کہ روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، موت طاری ہو جاتی ہے. لیکن جو مادی افراد ہیں، مادہ پرست افراد ہیں، جو میٹرلسٹ کہلاتے ہیں شاید، کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو قیامت کو نہیں مانتے، وہ روح کا بھی انکار کرتے ہیں. اچھا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ابھی پچھلے ہی ہفتے میں کسی ایک بزم میں تھا، کسی مجلس کے بعد یا کسی چیز کے بعد، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، میرا ان سے کچھ مکالمہ ہوا، تو میں نے کہا میں تو آپ کو مانتا ہوں کہ آپ موحد ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، امام حسین کی مجلس میں ہیں، مگر آپ کے نظریے سے، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے جو عقیدہ ہمارا روح کو لے کر ہے، اس میں آج کی میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اور بالکل صحیح فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں تو مانتا ہوں کہ روح بھی ہے اور سب کچھ ہے، سب ہونے والا ہے، لیکن میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ روح کوئی الگ کا وجود نہیں ہے، کوئی الگ کا وجود نہیں ہے، بلکہ انسان کے ذہن کے جو چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں، وہی سیلز روح کا کام کرتے ہیں. جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ جو جس کو ہم روح سمجھ رہے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ روح کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. ہماری موت کے ساتھ جسم اور روح میں ایک کنیکشن تو ختم ہوتا ہے، مگر روح کا اپنا وجود ہوتا ہے. روح سے رابطہ رہتا ہے جسم کا؟ جسم سے رابطہ نہیں رہتا، روح کا اپنا وجود رہتا ہے. اچھا، روح کا اپنا وجود رہتا ہے، اس جسم سے بظاہر رابطہ نہیں رہتا. ایک جسم اور ہوتا ہے جس میں برزخی کہلاتا ہے، انشاءاللہ ان سوالات میں وہ باتیں آئیں گی خدا نے چاہا تو. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کا یہ ماننا ہے آج کے مادی پرست افراد کا کہ روح کوئی الگ کا وجود نہیں ہے، بلکہ انسان کے جیسے دوسرے اعضاء و جوارے ہیں اسی طرح سے ایک حصہ روح کا ہے. لیکن ہمارے یہاں روح مادی جز کا نام نہیں ہے بلکہ خود موجود ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو گھڑی چل رہی ہے، گھڑی جو ہمارے ہاتھوں میں لگتی ہے، کوئی رسٹ واچ جو کہلاتی ہے، اگر اس پہ کوئی ہتھوڑی مار دے تو کیا ہوگا کہ یہ گھڑی ٹوٹ جائے گی، اور اس کے ٹوٹنے کے ہی ساتھ وہ حرکت بھی بند ہو جائے گی جو سوئیوں میں جاری اور ساری تھی. یعنی اب نہ وہ حرکت رہ جائے گی اور نہ گھڑی کا وہ ڈائل رہ جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ جب موت آتی ہے ہمارے اوپر تو ایسا نہیں کہ روح نکل کے کہیں اور چلی جاتی ہے، بلکہ انسان کے وجود میں وہ روح وہیں پر ختم ہو جاتی ہے، وہ سیلز ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور انسان مر جاتا ہے. یہ میٹرلسٹ افراد کا نظریہ ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے. لیکن الہی نظریہ یہ ہے کہ روح کو کوئی ختم نہیں کر سکتا کیونکہ یہ موجود مجرد ہے. پروردگار نے اس کو خلق کر دیا، اب یہ ہمیشہ رہے گی. ہاں، اس کی منزلیں بدلتی چلی جائیں گی. کبھی عالم ذر میں ہوگی تو عالم ارواح کہلائے گی، پھر عالم اسلاب، عالم ارحام، پھر اس دنیا میں مرتبط ہو جائے گی ہمارے جسم سے، پھر قبر میں جائے گی تو یہی روح جسم میں برزخی سے مرتبط ہوگی، اور روز قیامت اسی جسم کے ساتھ ایک اتصال پیدا ہوگا یا کنیکشن پیدا ہوگا اور دوام کی زندگی ہوگی جنت یا جہنم کے لیے. بہت اچھی بات آگا، بہت زبردست وضاحت آپ نے پیش کی. یقیناً ہمارے ناظرین مطمئن ہوئے ہوں گے آپ کی اس طرح کی گفتگو سے جو آپ نے ابھی بیان فرمائی. آگا فی الحال ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو رہا ہے کیونکہ بہت کم ٹائم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ یعنی ہمارا 5واں ایپیسوڈ، لاسٹ ایپیسوڈ جو ہوگا اس میں اپنی گفتگو کو پھر سے جاری کریں گے. فی الحال اجازت لینا ہوگی. تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ والا بھی ایپیسوڈ کیسا لگا؟ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضروربیناسلام@gmail.com پر سینڈ کرتے رہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتا دیں اس میں بھی کچھ اور سوالات ہیں، یعنی قیامت کے ہی سلسلے سے ہیں. یہ آخری ہمارا جو چل رہا ہے اصول دین کا جو ٹاپک ہم لے کے چلے تھے کہ سب سے پہلے ہم نے توحید، عدل، نبوت، امامت، اور 5واں یہ ہمارا
قیامت پر یہ گفتگو ہماری چل رہی ہے. انشاءاللہ آخری ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوتے ہیں کچھ اور سوال و جواب کے ساتھ. تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ.